खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मुबारक नाम में आप तमाम अहले कलीसिया को सलाम पेश करते हैं और खुदावंद पाक रूहुल कुद्स का शुक्र अदा करते हैं जिसने ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसकी इबादत कर सकें और अपने ज़िंदा खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें। आमीन। तिलावत पाक आपके सामने पेश की गई है जो कि मत्ती रसूल की इंजील और उसका 3 बाब 13वीं आयत से 17 आयत तक थी। आज का जो हमारा ख़ास मौजू है वो मसीही बैप्तिस्मा है और ये बात उन तमाम तर अजीज़ों के लिए जिन्होंने बैप्तिस्मा पा लिया हुआ है और जो अभी आज बैप्तिस्मा पाने के लिए आए हैं, ताकि हम इस ईमान को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल कर सकें और खुदावंद का शुक्र अदा कर सकें। आमीन, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। कलामे खुदा की रोशनी में जब हम बैप्तिस्मे की बात करते हैं तो एक बात को लाजमी तौर पर हमें समझ लेना चाहिए कि बैप्तिस्मा महज एक रस्म पूरी करने का नाम नहीं है। बैप्तिस्मा सिर्फ और सिर्फ किसी भी कलीसिया का मेंबर बन जाना नहीं है, बल्कि बैप्तिस्मा का जो मफहूम है वो इससे बढ़कर हमारी ज़िंदगी के लिए अहमियत रखता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब हम बैप्तिस्मा पा लेते हैं या बैप्तिस्मा पाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो हम इसके मफहूम को सही तौर पर समझ सकें। इसलिए बैप्तिस्मा का मतलब क्या है मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए? याद रखें कि बैप्तिस्मा नई इंसानियत को पहन लेना है, जिसका मतलब है पुरानी इंसानियत का लबादा उतार देना और नई इंसानियत के लबादे को अपने ऊपर ले लेना। और फिर इसका मफहूम ये है कि हम पुरानी राहों से फिर कर नई राह पर चलने के लिए तैयार हैं। और फिर इसका मतलब ये है कि हमने वो अहद अपनी जिंदगी के अंदर कर लिया है, जिसका मतलब है कि हम अपनी सलीब उठाने के लिए अपने आप को मसीह के साथ पेश कर रहे हैं। फिर इसका मफहूम ये है कि हमने उस मौत को शिकस्त देनी है जो मौत हमारे जिस्म के एतबार से आती है और नई जिंदगी की राह में चलना है जहां से अबदी जिंदगी का दरवाजा खुलता है। आमीन। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम जब बैप्तिस्मा पा रहे हैं या बैप्तिस्मा पा चुके हैं तो हम इस बात को दोबारा से जो है वो दोहराई कर लें ताकि हम इसके मफहूम को समझ सकें और जो कमी कमजोरियां हमारी जिंदगी में रह गई हैं या मौजूद हैं वो हम इस्लाह कर सकें और उन्हें दूर कर सकें। इसलिए बैप्तिस्मा कितना जरूरी है। याद रखें कि आप जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, इस मुआशरे में रहते हुए बहुत सारी आवाजें आपके कानों में गूंजती हैं या गूंज सकती हैं। इसलिए कई मर्तबा आपके ज़हन में यह ख्याल आ सकता है कि बैप्तिस्मा कितना ज़रूरी है या कितना ज़रूरी नहीं है, और बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपकी सोच में जन्म ले सकते हैं। कई मर्तबा हो सकता है कि लोग सोचते हों कि अहद अतीक में, पुराने अहद नामे के अंदर कहां पर लोगों ने बैप्तिस्मा लिया जो कि हमें आज बैप्तिस्मे की जरूरत है। या फिर कई मर्तबा हम सोच सकते हैं कि बैप्तिस्मे की जरूरत नहीं है, जस्ट हम यीशु मसीह का इकरार कर लें कि बस वो हमारा निजात दहिंदा है, बस ये बहुत काफी है।
کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری تو عمر جو ہے وہ اب بیپتسمے والی رہ نہیں گئی، اب ہم اپنی عمر کے حصے میں آگے نکل گئے ہیں۔ اگر ہم 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر میں بیپتسمہ لیتے ہیں تو لوگ کیا سوچیں گے؟ لو اجے تاکہ نے بیپتسمہ ہی نہیں لیا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کے جو خیالات ہیں، وہ آپ کو حقیقت میں مسیح سے دور کر سکتے ہیں۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جب سمجھ لیتے ہیں تو بہت سارے ابہام ہماری زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے یاد رکھیں کہ میں چلتے چلتے اس بات کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ عہد عتیق کے اندر بیپتسمے کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، یا بیپتسمے کی جو علامات ہیں وہ کہاں کہاں پر موجود ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب آپ پیدائش کی کتاب اس کے 6 7 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر جو کشتی نوح ہے، کشتی نوح کا جو تذکرہ ہے وہ عہد جدید کے اندر پطرس رسول نے کیا ہے، اور وہ جو معاملہ ہے وہ بیپتسمے کی علامت ہے، بیپتسمے کی تشبیہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جب مقدس نوح اور اس کا خاندان کشتی کے اندر چلا گیا تو اوپر سے بھی پانی تھا اور نیچے سے بھی سوتے پھوٹ نکلے تھے، اور سینٹر کے اندر وہ کشتی جو ہے وہ جا رہی تھی اپنی منزل پر، کسی مقام پر، ان تمام تر حالات میں سے گزرتے ہوئے، اور سینٹر کے اندر وہ لوگ موجود تھے جس کو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ بیپتسمے کی مشابہت ٹھہرا، جس سے 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچ گئیں۔ اور پھر جب خدا نے مقدس موسیٰ سے کلام کیا اور مقدس موسیٰ نے لوگوں کی خواہش کا اظہار خدا کے ساتھ کیا تو خدا نے اسے ہدایت دی کہ انہیں پہلے سمجھا لیں، انہیں آگاہ کر لیں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ہدایات جب خدا نے مقدس موسیٰ کو دیں تو مقدس موسیٰ نے قوم کو بتایا کہ میں نے خدا سے، یہوہ خدا سے بات کر لی ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے، 7 دن پہلے تم اپنے آپ کو پاک کر لو، نہا دھو لو، غسل کر لو، اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے لانے کے لیے ذہنی طور پر، روحانی طور پر تیار ہو جاؤ۔ اگر ایسا تم نہ کرو گے تو پھر تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ تم خدا کو دیکھنے کے لائق نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لیے تیاری خدا کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہدایات اس کو دی گئیں، اور خدا نے مقدس موسیٰ سے یہ کلام کیا، انہیں پاک کر، ان کو کہے کہ اپنے آپ کو وہ تیار کر لیں، نہا لیں، دھو لیں، غسل کر لیں، تاکہ جب وہ میرے پاس آئیں تو وہ زندہ رہیں۔ یہ بیپتسمے کی علامتی مفہوم کے اندر بات موجود ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھیں، خدا کو دیکھیں، اس کے دیدار کے طالب ہوں، تو ہم اپنے آپ کو پہلے سے کیا کر لیں، تیار کر لیں، پاک کر لیں۔ اور پھر جب خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالنے کے لیے تیار تھا تو بائبل مقدس پولس رسول کی معرفت پہلا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط اور اس کے 10ویں باب میں یہ بات کہتا ہے کہ تم سب نے، تمہارے سب باپ دادا نے اس سمندر میں سے گزر کر بیپتسمہ لیا اور اس روحانی چٹان سے پانی پیا۔ وہ چٹان مسیح تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ وہ ان کا گزرنا بحیرہ کلزم میں سے اور اوپر بادل کے ستون کے نیچے سے گزرنا ان کے بیپتسمے کی مشابہت ٹھہرتا ہے۔ پھر بائبل مقدس کے اندر نعمان کوڑی کے بارے میں جب اس نے یردن کے اندر 7 بار غوطے لگائے تو اس کا بدن جو ہے وہ اس کی بیماری سے پاک ہو گیا۔ ان باتوں کے بتانے کا مطلب یہ ہے
کہ کلام خدا کی روشنی میں یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری پیشن گوئیاں، یہ ساری علامتیں، یہ ساری تشبیہات ہمیں صرف اور صرف ایک منزل کی طرف نگاہ ڈالنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور وہ منزل تھا میرا اور آپ کا یسوع مسیح، تاکہ ہم مستقبل میں، تاکہ ہم فیوچر میں اس بات کو جانیں کہ وہ جو کچھ پیچھے ہو رہا تھا اس کا اصل میں مطلب کیا تھا۔ سو یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس بات سے اختلاف کریں، لیکن یاد رکھیں جہاں پر ہمیں ہیکل کے برتنوں سے، اس کے پردوں سے اختلاف نہیں ہے، اس میز کی روٹی سے، شمعدان سے اختلاف نہیں ہے، تو اس بات سے کیوں ہمیں اس برے سے، برہ ہم بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں بھی بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، تو پھر اس بات سے کیوں؟ اور اسی طرح سے بہت ساری علامات، زندگی کا درخت، باغ عدن میں زندگی کے درخت کی بات ہے، مسیح تک لانے کا مفہوم ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے۔ سو اس لیے یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں جتنے بھی اشارے آپ کو ملیں گے ان کی ایک ہی منزل ہوگی، ایک ہی مقصد ہوگا، اور وہ ہوگا آنے والا مسیحا، آنے والا یسوع، آنے والا نجات دہندہ جس کے تم سب منتظر تھے، وہ آ گیا۔ سو اس لیے جب وہ آ گیا، لوگوں کے اندر اس کی خواہش موجود تھی، اس کی طلب موجود تھی، اس کے بارے میں پیشن گوئیاں پڑھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کب، کیسے ہوگا، کون ہوگا، جس وجہ سے جب خداوند یسوع المسیحا اس روئے زمین پر پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اپنی خدمت کا آغاز کیا، تو بہت سارے لوگ اس وقت اس کو سمجھنے سے قاصر رہے، وہ اس شش و پنج میں رہے، اس فریب میں رہے کہ معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ جس کے بارے میں عہد عتیق بیان کرتا ہے یہ وہ ہے بھی یا نہیں، جس وجہ سے یہ مکاشفہ صرف ایک شخص پر عہد عتیق کے اندر یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ظاہر ہو گیا تھا، اور اس کا نام یوحنا اصطباغی تھا، جو کہ زکریا کاہن کا بیٹا اور الشبہ اس کی ماں جو ہے ان کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح ابھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن یہ مکاشفہ ملاکی کی کتاب کی پیشن گوئی کے مطابق اس کے اوپر ظاہر ہو گیا کہ وہ کیا کرے گا، اس کا کام کیا ہوگا، اس نے پیغام کیا دینا ہے، اس کا کردار کیا ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کلام کرے گا، بات کرے گا، کس کی راہ کے لیے وہ لوگوں میں منادی کرے گا۔ یہ مکاشفہ اس شخص پر ظاہر ہوا، اور جب یہ ظاہر ہوا تو اس کا اوپر کا جو متن جب آپ پڑھتے ہیں متی رسول کی انجیل کا، تو وہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ یہ یوحنا حقیقت میں کون ہے؟ یہ یوحنا وہ پیشرو ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ کاہن ہے جس نے یسوع مسیح کے ساتھ کام کرنا ہے دنیا کے لیے۔ اور یہاں پر جب وہ آتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر اہل یہود کے مطابق اپنی جو مدرسے کی دینی تعلیم ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ بیابان میں چلا جاتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے، جہاں پر بائبل کی روشنی میں کہ وہ اٹیڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک ہے، اور وہاں پر وہ رہتا ہے۔
یہ جو اس کا مفہوم ہے، اس کا جو مطلب ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق اسینی فرقے کے ساتھ تھا، اور اسینی فرقے کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر تو خدا کی طرف سے نبی ہے، پیغمبر ہے، تو پھر تجھے ترک الدنیا کرنا پڑے گا اور دھیان گھیان کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو یسوع مسیح کی عمر تقریباً کتنی ہو گئی تھی؟ 30 سال، اور یوحنا کی یہ 6 مہینے بڑا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے ادھر سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ یوحنا کا پورا ہو جاتا ہے، اور ادھر سے جو یسوع مسیح کا ٹائم شیڈیول ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ خدا نے بڑے ہی احسن طریقے سے منصوبہ بندی کر کے دونوں کو ایک پیج پر لا کر کھڑا کیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ ٹائم شیڈیول میں رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا، اور دنیا کی تاریخ کے اندر واحد یسوع مسیح ہے جس کے مرنے کا ٹائم شیڈیول، پیدا ہونے کا ٹائم شیڈیول، اور زندہ رہنے کا ٹائم شیڈیول، آسمان پر جانے کا ٹائم شیڈیول، صلیب پر جان دینے کا ٹائم شیڈیول، سارے ٹائموں کا ایک وہی شخصیت ہے دنیا کی تاریخ کے اندر جسے پتا تھا، اور وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تاریخ کے اندر کسی کو پتا نہیں اس کے پیدا ہونے کا دن کون سا ہے، اس کے مرنے کا دن کون سا ہے، اس کے جی اٹھنے کا دن کون سا ہے۔ یسوع مسیح پورے ٹائم ٹیبل کے مطابق اس دنیا کے اندر آیا اور پہلے سے جانتا تھا۔ اس لیے یوحنا اصطباغی بیپتسمے دیتا تھا، کیا کرتا تھا؟ مسیحت سے پہلے یا مسیحت کے بعد؟ مسیحت سے پہلے، ہاں جی، ابھی تو یسوع مسیح آیا ہے، ابھی تو یسوع مسیح نے بات بھی نہیں کی ہے اہل یہود کے ساتھ۔ یوحنا اصطباغی اہل یہود کے درمیان مسیحی سے پہلے، مسیحت سے پہلے بیپتسمہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہودی ہے، یوحنا بپتسمے دینے والا یہودی ہے، تو بیپتسمے کن کے درمیان دے رہا ہے؟ مسیحوں کے درمیان یا یہودیوں کے درمیان؟ تو پھر بیپتسمہ یہودیت سے پہلے ہوا نا۔ کئی کہتے ہیں اے رسم مسیح چاہیے، یہ مسیح سے پہلے ہے، اور رسم نہیں ہے، جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، رسم نہیں۔ سو اس لیے یسوع مسیح کا بیپتسمہ اور میرا اور آپ کا بیپتسمہ دو فرق پہلو بیان کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا بیپتسمہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی حاصل کر کے مسیح کا اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو مسیح کا بیپتسمہ ہے وہ مسیح کو گناہوں کی معافی کا اقرار کرنے کے لیے نہیں تھا۔ تو پھر یسوع مسیح کا بیپتسمہ کیا ہے؟ جس کا اطلاق ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، بات کو جب ہم سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا ذہن کھل جاتا ہے۔ یوحنا بیپتسمے دیتا ہے، بھی آؤ توبہ کرو، گناہوں سے معافی حاصل کرو، اپنے اندر اچھے پھل پیدا کرو، راستی کو قبول کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو درخت کی جڑ پر کلہڑا رکھا گیا ہے، آنے والا آئے گا، کاٹ دے گا، اس کے غضب سے بچ جاؤ۔ لیکن جب مسیح آیا، پانی میں اترا،
दरिया यर्दन के किनारे पर पानी में उतरा, इधर से यूहन्ना अस्तबागी उतरा, दोनों आमने सामने खड़े हो गए। आमने सामने जब खड़े होते हैं तो यहां पर गुफ्तगू होती है। उस गुफ्तगू के अंदर यीशु मसीह अपनी सारी बातचीत उसके साथ करता है कि देख, मैं बैप्तिस्मा लेने आया हूं। यूहन्ना पूछता है कि उस्ताद, मैं तुझे किस बात का बपतिस्मा दूं? मैं तो तौबा और गुनाहों की माफी का बपतिस्मा देता हूं, तू मेरे पास बपतिस्मा क्यों लेने आया है? मैं तो इस कदर अपने आप को समझता हूं कि तेरी जूती का तस्मा ना खोल सकने के लायक हूं, फिर मैं तुझे बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा दूं? यह गुफ्तगू है, वहां पर बातचीत हो रही है उनके दरमियान खड़े खड़े। जब यीशु मसीह ने उसे समझाया कि देख यूहन्ना अस्तबागी, बात यह है कि मुझे सारी रास्तबाजी पूरी करना है। अब ये जो सारी रास्तबाजी का लफ्ज है, यहां पर ये पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब के सारे मफहूम को समेट देता है, क्योंकि उस वक्त अंजील नहीं थी। इसलिए यहूदी फकी फरीसी पूछते थे, उससे बात करते थे कि तू कौन कौन से हुक्मों पर अमल करता है, क्या तू शरीयत को जानता है, वाकिफ है? तो यीशु मसीह कहता था कि अगर कोई बात रह गई है, कोई छूट गई है, कोई खता उन सारी बातों में हो गई है, तो तुम मुझ पर साबित करो। तो वो कहते थे कि बिल्कुल नहीं साबित कर सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सारी रास्तबाजी, सारी पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए आपके और मेरे लिए कुछ काम करने जा रहा है। तो फिर उस गुफ्तगू में यूहन्ना अस्तबागी को समझा दिया कि देख यूहन्ना अस्तबागी, 400 साल के बाद तू पहला बंदा है और ये प्लान के मुताबिक है, और तुझे पता है कि तू कौन है। हकीकत में तू जिक्रिया काहिन का बेटा है, और जिक्रिया काहिन का बेटा होने के एतबार से तू पहला है, पहलोठा है। और अहले यहूद के अंदर जो पहलोठा होता था वो काहिन के फराइज सरंजाम देने के लिए तैयार होता था। तो यीशु मसीह ने उसे समझाया कि ये बपतिस्मा मैं मौत के लिए ले रहा हूं। उसने कहा अच्छा, इस पर लिखा है, इस पर उसने होने दिया। और होने देने का एक्शन क्या है, किरदार क्या है, उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी। यूहन्ना अस्तबागी ने एज ए बर्रा, क्योंकि वो हैकल के कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे। देखिए, इस बात को ज़हन में रखना है कि उनका जो नजरिया था, कॉन्सेप्ट था, वो क्या था। वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे कि ये कैसे करना है। सो यूहन्ना अस्तबागी ने बड़ा होने के एतबार से, उम्र के लिहाज से, ये जो यीशु मसीह ने कहा ना आगे चलकर कि जितनी औरतों से पैदा हुए उनमें से यूहन्ना अस्तबागी से बड़ा कोई नहीं, तो वो इस नजरिए में था। तो बड़ा होने के एतबार से उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह के सर पर या कंधे पर हाथ रख दिया था। और हाथ कौन रखता था? बर्रे पर काहिन रखता था, जिसका मतलब यह होता था कि मैंने इस बर्रे पर तमाम कौम के गुनाह मीन्स मौत, इसके ऊपर क्या कर दी है? शिफ्ट कर दी है। बतौर काहिन शिफ्ट कर दी है। जब मैंने ये शिफ्ट कर दी है, अब ये कुर्बानी के लिए तैयार है। तो उसने जब यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखकर तमाम दुनिया, कौमों, जहान, उम्मतों, अहले लुग़त, अहले ज़ुबान के गुनाहों की मौत यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया एज़ ए बर्रा, तो यीशु मसीह आप ही पानी में से बाहर आ गया
اور جب وہ چلنے جا رہا تھا تو پیچھے سے یہ صدا، اس کی موت کی صدا آ گئی تھی کہ یہ دیکھو خدا کا برا جو تمام جہان کے گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو حقیقت میں یسوع مسیح نے موت کا بیپتسمہ لے لیا، نہ کہ گناہوں کی معافی کا۔ تو یہ گناہوں کی معافی کا بیپتسمہ ہم یسوع مسیح میں لیتے ہیں تاکہ یسوع مسیح میں دفن ہوں اور پھر یسوع مسیح میں نئی راہ کے لیے کیا ہو جائیں؟ جی اٹھیں۔ سو بیپتسمے کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ مرنا اور یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھنا۔ سو اس اعتبار سے جب یہ کام ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے۔ آسمان سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ سو آپ اور میں جب بیپتسمہ لیتے ہیں تو حقیقت میں جب ہم یسوع مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کو قبول کرتے ہیں تو ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے۔ آسمان پر آپ کے لیے یہ آواز گونجتی ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی آج سے آسمانی باشندہ بن گیا ہے، اس نے نئی زندگی کی راہ حاصل کر لی ہے، اس نے پرانی انسانیت کو دفن کر کے نئی انسانیت میں جنم لے لیا ہے اور یہ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوگا۔ سو اس لیے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق یاد رکھیں کہ بیپتسمہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے آسمان کی راہ کو کھولنے کا دروازہ ہے۔ میری اور آپ کی موت جو کہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی اور مجھے زندگی دے دی، یہ اس کا اقرار، اظہار اور گواہی ہے کہ آج سے میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پس تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ پس اس کی موت میں شامل ہونے کے سبب سے تم مسیح میں نئی زندگی چلو۔ سو یہ مفہوم ہے، یہ بات ہے جو کہ آج میرے اور آپ کے لیے بیپتسمے کے ایمان کے اندر اترتی ہے تاکہ ہم نئی زندگی، نئی پیدائش کا تجربہ پا کر اپنے آسمانی باپ کی آواز کو سن سکیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں جس کا وعدہ یسوع المسیح نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ روئے زمین پر رہتے ہوئے جب آپ جسم کے اعتبار سے، اس بدن کے اعتبار سے مر بھی جائیں گے لیکن مسیح کے اعتبار سے زندہ کیے جائیں گے۔ اس لیے جو شخص دو بار اس روئے زمین پر رہتا ہوا پیدا ہوگا وہ جسم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار مر جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی مرے۔ آپ کے جیتے جی زندہ رہتے رہتے یسوع مسیح آ جائے اور آپ مرے نہ بلکہ اسی بدن میں بدل جائیں۔ پالوس کہتا ہے کہ ہم مریں گے نہیں بلکہ بدل جائیں گے، تو ہمیشہ کی زندگی میری اور آپ کے منتظر ہے تاکہ ہم اس ایمان کو آج سے اس اقرار میں شامل کریں کہ میں نے مسیح کے ساتھ مرنا اور مسیح کے ساتھ جینا ہے، تاکہ جب وہ آئے تو میں صرف آسمان کی بادشاہی کو دور سے دیکھ ہی نہ سکوں بلکہ اس میں داخل ہو سکوں اور ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ رہوں۔ کسی شخص نے، کسی آدمی نے سوال کیا کسی سے، اس نے کہا کہ جب یسوع مسیح آئے گا اور آپ آسمان کی بادشاہی میں ہوں گے تو آپ سب سے پہلا کون سا کام کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ اتنی دیر دے بچھڑے ہوئے ہیں، سب تو پہلو یسوع مسیح دے گل لگ جائیں۔ سو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ جب اس کی بادشاہت میں آئیں تو گلے مل کر اس کی محبت میں سرشار ہو جائیں۔ خدا ہمیں برکت دے، آمین۔